बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो हलकों की जानिब से बड़ा दावा। दोनों हलकों की जानिब से ये कहा गया है कि इस वक्त इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से पाकिस्तान की दो खुफिया एजेंसियों के दरमियान फड्डा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद दो ग्रुप इन दोनों मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ राब्ते में हैं। एक ग्रुप को, एक गिरोह को, एक हलके को ISI सपोर्ट कर रही है, जबकि दूसरे ग्रुप, दूसरे हलके को मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI सपोर्ट कर रही है। रात के दो अहम तरीन वीडियोज़ हैं। एक वीडियो अलीमा खान साहबा की तकरीबन 55 सेकंड से 1 मिनट पर मुश्तमिल, और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीबन 10 से 12 मिनट पर मुश्तमिल वीडियो। रात के 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी शब आने वाली जो इत्तलात हैं वो इंतहाई हैरत अंगेज़, इंतहाई सनसनीखेज़। ख़ास तौर पर 30 सितंबर की रात और 1 अक्टूबर की सुबह सवेरे जो इत्तलात पहुँच रही हैं हमारे तक, वो ये बता रही हैं कि जनाब इन दोनों हलकों की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात में कामयाब हो चुकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम पैदा कर दी जाए। इस बात के अंदर कामयाब हो चुकी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह बना दिए जाएँ, मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए जाएँ, और इस बात के अंदर कामयाब हो चुकी कि इमरान खान साहब की रिहाई को डिले किया जाए। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान जो इमरान खान साहब से मुलाकात करती हैं और उनके ज़रिए इमरान खान साहब का बयानिया पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचता है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे बाद, तकरीबन 5-6 माह के लंबे अरसे के बाद उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, और वो मुलाकात एक ऐसे दिन हुई जब इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन नहीं था। सुबह सवेरे पहुंचते हैं वो और तकरीबन 3 घंटे मुलाकात करते हैं वो सोमवार के रोज़, जिस पर कुछ सवालिया निशानात उठते हैं, पैदा होते हैं कि जनाब वो तो दरख्वास्त भी डाल चुके हैं अदालतों के अंदर कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन जब मौका आता है तो एकदम से मुलाकात हो जाती है। इसके दो जो नताइज हैं वो जनाब इससे अखज़ किए जा सकते हैं। एक तो ये कि कोई जो है वो ताकतवर हल्के एक कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं, पहले अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें रोक कर और फिर एकदम मुलाकातें करवा के ये तासुर देना चाहते हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर कर रहे हैं मुलाकातें, और दूसरा तासुर इसके अंदर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए खेल रहे हैं, विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, और जब दिल करता है उनका वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेते हैं। ये दोनों मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर मौजूद हैं। पहले जनाब मैं आपके सामने अलीमा खान साहबा का बयान रखूँगा, और अलीमा खान साहबा ने कल अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से 3 घंटे की होने वाली मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। आज भी वो इमरान खान साहब से मिली। उन्होंने क्या कहा, पहले ये मैं तफसीलात आपको दिखाता और सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ चीज़ें सुनिए सवाल रही थी कि आपके हवाले से कल जो एक मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, आपके हवाले से वहाँ काफ़ी बातें हुई हैं कि उन्होंने कहा एक क्या बात थी कि MI के साथ काम कर रही है, गंडापुर ने कहा एक MI के साथ, दूसरा का जो सारा सोशल मीडिया अली गंडापुर को कहते हैं ना वो मैं चला रही हूँ, और तीसरी चीज़ क्या थी MI की, और ये था, और क्या था, एक और चीज़ सुनिए कि अलीमा हाँ नहीं संभाल लें हम तो क्या था, एक MI था, नहीं जूतों वाली बात नहीं, उन्होंने ये बात है कि अलीमा हाँ नहीं ये पार्टी को संभाल ले, हम तो हाँ चेयरमैन बनना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहती हैं। चेयरमैन याद रखें, इमरान खान PTI के चेयरमैन हैं। जी, अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कल उस 3 घंटे की मुलाकात में उनकी इमरान खान साहब से शिकायत लगाई हैं, और 3 बातें ख़ास तौर पर उन्होंने की हैं। पहली बात यह है कि अलीमा खान साहबा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्हें क्राफ्ट कर रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्हें इमरान खान साहब के मुकाबले में लॉन्च कर रही है।
اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل ہے، جو سوشل میڈیا کے لڑکے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے کنٹرول میں ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کے کہنے کے اوپر وہ علی امین گنڈاپور صاحب اور دیگر قیادت کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو انہیں تھوڑا سا یاد کرنے کے بعد یاد آئی، ذہن پر زور دینے کے بعد یاد آئی، وہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، اور علیمہ خان نے کہا حالانکہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اچھا، اب جب یہ علیمہ خان صاحبہ کی ویڈیو شام کو جناب منظر عام پر آئی، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، بڑا شور ہو گیا، اطلاعات آنا شروع ہو گئیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے، اس کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں گے۔ اور پھر رات گئے کافی لیٹ جو ہے ویڈیو بھی اسی لیے میری تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اطلاعات تھیں کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب کا پیغام آ رہا ہے، تو پھر جناب علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک پیغام جو ہے وہ آیا، اور علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ جو پیغام ہے یہ تقریباً 10 سے 12 منٹ پر مشتمل ہے، آڈیو ویڈیو پیغام ہے، اور یہ جو کے پی کے کا ڈیجیٹل میڈیا واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر یہ شیئر ہوا۔ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کی عمران خان صاحب سے تقریباً 5-6 ماہ بعد ملاقات ہوئی ہے، وہ مسلسل عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے، جبکہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں پارٹی کے امور زیر بحث آئے، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی امور زیر بحث آئے، دیگر معاملات اس کے اندر زیر بحث آئے، اور پھر انہوں نے عاقب خان اور فیصل ترکی کا بھی ذکر کیا کہ وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ہو رہا ہے، ٹیم بدلنا چاہتے ہیں۔ آگاہ کیا عاقب خان کو، فیصل ترکی کو، ان کا استعفیٰ اس لیے سامنے آیا اور وہ پشاور جا کر مزید کچھ تبدیلیاں بھی کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی کی تھیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے جناب علیمہ خان صاحبہ کے بیان پر رد عمل دیا، جس میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے ان کی عمران خان صاحب سے شکایات لگائی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں نے شکایت نہیں کی، شکایت جو ہے وہ کمزور آدمی لگاتا ہے، میں نے تو مکمل طور پر آگاہ کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ سے صرف آپ کی بہنوں کی ملاقات ہو رہی تھی، میری نہیں ہو رہی تھی، انہی کے ذریعے جو ہے وہ پیغام باہر جاتا ہے، لیکن ان کے ذریعے جو پیغام باہر جاتا ہے وہ جناب پارٹی کو تقسیم کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ بجٹ سے پہلے میں نے ملاقات کے لیے کوششیں کی، میں نے کہا کہ ملاقات ہوگی، عمران خان صاحب کی رائے کے ساتھ بجٹ آئے گا، لیکن ملاقات مجھے طاقتور حلقوں کی جانب سے نہیں کرنے دی گئی، تو کیا کرتے، اگر ہم بجٹ پیش نہ کرتے تو ہم فارغ ہو جاتے، ہم نااہل ہو جاتے، اس لیے پھر مجبوراً جو ہے وہ ہم نے بجٹ پیش کر دیا، اور پھر اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی علیمہ خان صاحبہ کے کہنے کے اوپر یا ان کے کنٹرول میں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کو ہم مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کسی کے اندر کسی قسم کی کوئی جرت نہیں ہے، اور اس میں تمام تر جو کردار ہے علیمہ خان صاحبہ کا، اگر کوئی اس وقت مائنس کر رہا ہے عمران خان صاحب کو تو وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کے اندر کامیاب ہو گئی ہے کہ پارٹی کے اندر تقسیم ہو، اور ان تمام تر چیزوں کو علیمہ خان صاحبہ پرووک کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حفیظ اللہ نیازی جن کا تعلق عمران خان صاحب کی فیملی سے ہے، علیمہ خان صاحبہ کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کو کہہ کر کالم لکھوائے گئے کہ علیمہ خان پارٹی چیئر پرسن بن سکتی ہیں، علیمہ خان وزیر اعظم بن سکتی ہیں، عمران خان صاحب کے بعد پارٹی ان کے پاس جانی چاہیے، وہی پارٹی کو سنبھال سکتی ہیں۔ یہ کالم جو ہے، یہ تبصرے جو ہیں، یہ تجزیے جو ہیں، یہ ان کی جانب سے لکھوائے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو کام آپ کی رہائی کے اوپر ہونا چاہیے تھا، جو کام عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہونا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر وہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ علیمہ خان صاحبہ اپنی کرافٹنگ کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں تو میرا عمران خان صاحب کو یہ مشورہ تھا، اور میں نے کہا کہ اگر وہ بننا چاہتی ہیں تو وہ انہیں بنا دیں، کیونکہ اس طرح سے کہ جب وہ چیئر پرسن نہیں ہیں لیکن تاثر اس قسم کا دے رہی ہیں کہ جناب ان کے علاوہ پارٹی کے اندر کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں، اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر تقسیم پیدا ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی جو کہ اصل معاملہ ہے، ہم سب کا ایجنڈا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو آپ پارٹی چیئر پرسن بنا دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے وہ جیل کاٹ رہی ہیں، تمام تر سختیاں جھیل رہی ہیں،
وہ کئی باتوں کی عینی گواہ ہیں، کیونکہ وہ کئی معاملات کے اندر شامل رہیں اس وقت جب وہ باہر تھیں، ہمارے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں رہیں، اور وہ تمام تر چیزوں کو سمجھتی ہیں، سب کچھ انہیں پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر کون کیا کر رہا ہے، وہ عینی شاہد ہے، اور وہ تمام تر چیزوں سے عمران خان صاحب کو آگاہ کرتی رہتی ہیں۔ پھر انہوں نے لاہور ایونٹ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جس کو نومینیٹ کیا تھا وہاں پنجاب کے اندر، انہوں نے صرف مجھ پر الزامات لگائے، ایونٹ کروانے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، اصل مقصد عمران خان صاحب کی رہائی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہی ہے، اور علیمہ خان ان کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں۔ پھر جناب انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کے متعلق بات کی۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے درجنوں کارکنان ہیں، سینکڑوں کارکنان ہیں، ایسے درجنوں رہنما ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات والے دن وہاں پر ان جگہوں پر موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان پر درجنوں جھوٹے کیسز بنے، ان کو سزائیں بھی سنا دی گئیں، جبکہ دوسری جانب علی امین گنڈاپور صاحب کے دعوے کے مطابق علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے علیمہ خان صاحب کا بیٹا 3 جگہ کے اوپر جو ہے وہ موجود تھا، جو ہے وہ 9 مئی والے دن ایک جگہ کے اوپر موجود تھا، لیکن اس کی 3 کیسز کے اندر ضمانت ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی انہوں نے اس قسم کا ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ علیمہ خان صاحبہ کو کرافٹ کرنے کے لیے، علیمہ خان صاحبہ کو میڈیا میں لانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا تھا، اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی موجودگی کا بھی پتہ چلا، لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹے کو رہا کر دیا گیا، 3 کیسوں میں اس کی ضمانت ہو گئی۔ اور پھر آگے چل کر جو انہوں نے بات کی وہ انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کی معلومات کے مطابق ان تمام تر چیزوں کے پیچھے، ان تمام تر معاملات کے پیچھے ملٹری انٹیلیجنس ہے، MI ہے، جو کہ علیمہ خان صاحبہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ دوسری جانب اگر علیمہ خان صاحبہ کا موقف دیکھا جائے، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ایک تاثر ملتا ہے، اور پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور پھر جو سوشل میڈیا ایک کمپین کرتا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے ان کی جانب سے۔ ہم اپنی رائے فی الحال محفوظ رکھتے ہیں، آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ان کی جانب سے یہ تاثر ملتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ جناب وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، بظاہر تو وہ عمران خان صاحب کے کھلاڑی کے طور پر کھیل کے اندر شامل ہیں، لیکن دوسری طرف سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ کرندے کا، اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے کا، اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ جلسوں کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور ان جلسوں کے دوران علی امین گنڈاپور صاحب کے غائب ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب کی کچھ مخصوص ملاقاتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے جو وہ مخصوص ملاقاتیں کیں، کس کے کہنے کے اوپر کیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب ان جلسوں سے غائب کیوں ہو جایا کرتے تھے، لیٹ کیوں پہنچتے تھے، وہاں پر جس قسم کی تقریر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد کرتے تھے، بعد میں ان کے ساتھ وہ معاملات کو سیٹل کر لیا کرتے تھے۔ یہ دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کا وہ سوشل میڈیا سیل مختلف اوقات کے اوپر کرتا رہا، جن کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے کہنے کے مطابق یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اطلاعات ہیں 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کی درمیانی رات، 30 ستمبر کی رات اور 1 ستمبر کی صبح سویرے آنے والی یہ تو اطلاعات ہیں، یہ آخری فائنل اور حتمی راؤنڈ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہمیں ماضی بھی بتاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جب اسٹیبلشمنٹ سے سامنا ہوا 70 کی دہائی کے اندر، نون لیگ کا جب 90 کی دہائی کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے آمنا سامنا ہوا، تو پھر ان دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے کارکنان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قیادت نے ان سے کہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مقبول سیاستدانوں کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ جناب ان کے بیانیے کے حوالے سے ایک مس کمیونیکیشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادت کے حوالے سے ایک مس کمیونیکیشن ہو، پارٹی کے اندر ایک تقسیم پیدا کر دی جائے، اس تقسیم کے نتیجے میں اس پاپولر رہنما کو کمزور کیا جائے۔ لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ووٹ بینک کسی اور طرف شفٹ نہیں ہو سکا، وہ لیڈر کمزور تو ہوئے، اس طرح سے شاید دوبارہ وہ ووٹ بینک انہیں نہیں ملا، لیکن ان کا ووٹ بینک کسی اور جگہ نہیں گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ دونوں کام نہیں ہوئے، نہ تو عمران خان صاحب کا ووٹ بینک کسی جگہ پر گیا، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو کمزور کیا جا سکا، نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی رہنما لایا جا سکا۔
کبھی پرویز الہی کی باتیں، کبھی شاہ محمود قریشی کی باتیں، کبھی بیرسٹر گوہر کی باتیں، کبھی بیرسٹر سیف کی باتیں، کبھی علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور کی باتیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ پاکستان کی جو دونوں خفیہ ایجنسیاں، علی امین گنڈاپور جن کے پیچھے ISI کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور علیمہ خان جن کے پیچھے MI کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کہنا یہ ہے واقفان حال کا کہ اسی قسم کی جو کنفیوژن ہے وہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی آگے چل کر پھیلائی جائے گی، اسی قسم کی جو کنفیوژن ہے وہ آگے چل کر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کے حوالے سے بھی، اور اسی قسم کی کنفیوژن پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے حوالے سے بھی پھیلائی جائے گی۔ مقصد ان تمام تر چیزوں کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود آج بھی پارٹی پر اگر گرفت مضبوط ترین ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کی ہے، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ ہی پاکستانی عوام اون کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔